बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 25 मैं आपका अपना इमरान अली मेमन। 2 दिन पहले मैंने अंजुमन ताजरान शाही बाजार के सदर सलीम बोहड़ा का इंटरव्यू किया था। आज फिर मैं मौजूद हूं शाही बाजार में, जहां हमारे दोस्त जो उनके मुखालिफ इलेक्शन कराने का भी कह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से इलेक्शन हो नहीं है। आज हम मालूम करेंगे उनसे कि क्या वजह है कि बाजार के इलेक्शन नहीं हो रहे, बकौल इनके कि एक काबिज ग्रुप यहां है जो इलेक्शन होने नहीं दे रहा। आते हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि बाजार की सूरत हाल ओवरऑल क्या है और क्या मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खैरियत से हैं, मजे में? पहले तो अपना नाम मुझे बताइएगा, मेरा नाम व्यूअर्स को पता चल जाए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल बोरा उर्फ फुलू, सदर ताजरान शाही बाजार हैदराबाद। बोल भाई, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो अपना प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है सिंध मोती, ये हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि जितने भी लोग अपने शहर को, अपने इलाके को किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो पेड सर्विस हो, चाहे वो ताजिर की सूरत में हो, लेकिन सहूलतें दे रहे हैं, उनको उजागर करने के लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया। तो इसलिए मैंने आपका चुनाव अपने प्रोग्राम के लिए किया। परसों मैंने हाजी सलीम बोहरा का भी इंटरव्यू किया था, उसके वहां भी आपके मतलब आपकी बाजार के मतलब काफी बातें चली थी। तो मैंने सोचा कि आपका भी क्यों ना मौक़िफ़ लिया जाए, हमारे व्यूअर्स को बताया जाए। पहले तो आपने ये बताया मुझे कि सदर ताजरान शाही बाजार जी, इसमें आपने अंजुमन का लफ्ज क्यों नहीं लगाया? वजह इसकी ये थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बात दरअसल ये कि हमारे आइन के मुताबिक अंजुमन ताजरान शाही बाजार का जो भी इलेक्शन होता है जी जी, वो 2 साल के बाद होता है। ओके, लेकिन इन्होंने तकरीबन 18 साल हो गए अच्छा, इलेक्शन का नाम नहीं लिया, ना इलेक्शन कराने के मूड में रहते हैं। जब भी मैं इनसे बात करता था, मैं यही कहता था कि यार आप इलेक्शन करा लो, बाजार का माहौल खराब हो रहा है, बेहतर यही है कि 2 साल का हमारा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर आप इलेक्शन करा दें। अगर आपको देखो, वोट के जरिए जब आप आओगे ना तो वो ताकत अलग होती है, और किसी चीज के ऊपर बैठ के आओगे वो ताकत अलग होती है। तो बेहतर यही है कि इसमें इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन आएगा जब तक हमारे मेंबर साथी, तो उसके अंदर हमने अपने मेंबर तकरीबन 800 के करीब हमने अपने मेंबर बना लिए। हमारे मेंबर के बाद 400 के हमने पूरे बाजार के अपने ताजरान शाही बाजार के कार्ड बनाए। उसमें कार्ड हमें तकरीबन हमने 400 तो हमारे मेंबर को दे चुके हैं, और 400 कार्ड और देने के बाद हम फौरन इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हमने इलेक्शन कराना। क्या समझते हैं आपका जो शाही बाजार, ये ताजरान जो लगती है अंजुमन आपकी, मतलब जो आपकी जो बनी हुई है कमेटी, वो कहाँ से शुरू होती है शाही बाजार में, कहाँ तक खत्म होती है? अच्छा, ये सिरे घाट के चौराहे से शुरू होती थी। ठीक है, ठीक है, सिरे घाट से लेके हम शाही बाजार के अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ तक हमारे पहले थी किले तक। ओके, लेकिन बीच में सराफा बाजार आ गया था, तो सराफा बाजार को हटा के हमने बोला कि उधर हमारे 8 से 10 15 दुकानदार हैं जो सराफा बाजार से आगे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना रेशम गली के कोने तक हम अपनी यूनियन को लेके आ जाते हैं। इसके अतराफ के अंदर जितनी गलियां हैं, जैसे छोटी गिट्टी हो गया, तुम्हारा अल्लाह ने कही डॉक्टर वाली गली हो गई, तुम्हारा अल्लाह ने कही फकीर का पेड़ नहीं होगा हमारे बाजार में, चूड़ी गली, मुक्ति गली, इस्लामी चौक, ये पूरी जो है ना हमारे शाही बाजार के यूनियन के अंदर आती है तब। ठीक है, और फिर अपना रेशम गली का कोना जो कि अपने सराफा बाजार का कोना समझ ले, वहां तक हमारी यूनियन है और वहां तक हमारे मेंबर है। अच्छा, इसमें आपकी मुक्ति गली और खिलौना गली भी शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन बोलो भाई, कितने दुकानदार हैं? तकरीबन हमने तकरीबन 1000 दुकानदार हैं। अच्छा, तकरीबन मेरे ख्याल, और 1000 दुकानदार में हमने तकरीबन 800 आदमी की हमने मेंबरशिप पूरी कर ली है। 400 आदमियों के हमने कार्ड दे दी, मेंबरान के कार्ड दे आप दिए। समझते हैं कि ये लोग जो यूनियन अभी बनी हुई है उससे बेजार हैं? नहीं, जो यूनियन पुरानी यूनियन तो उससे बेजार थे। वजह ये थी कि हमारे जो साबका सदर कहूंगा मैं तो, वो इस पोजीशन में थे कि आप इस वक्त सलीम बोहड़ा को बाजार का सदर नहीं मानते? हम नहीं मानते, सिर्फ आप नहीं मानते या और पूरा लोग भी? बाजार नहीं मानते। हमारे 800 मेंबर जो हमारे मेंबर बन गए, इसका मकसद ये कि आप देर से आए, आपको पहले आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए? तो हमने इनसे ये कहा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारे को तवज्जो नहीं दी। हर साल ये कहते हैं ना कि लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि यार ये तो लो, अगले महीने देखते हैं, अगले इजलास में देखते हैं, अगले इजलास,
ایسے کر کے ہم نے 18 سال نکال لیے. کورٹ کا آرڈر ڈیسیشن بھی آ گیا تھا. انہوں نے ہمارا ایک دفعہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ الیکشن کراؤ. جب میں نے ممبر سازی کر رہی میں ووٹنگ 3 الیکشن کمیشنر نے فارم وصول کرنے سے اسی دن جا کے انہوں نے کورٹ سے اس سے آرڈر لیا ہے. اس سے آرڈر لانے کے بعد جج صاحب کے پاس یہ وہاں میں بھی پیش ہوا. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ آپ کے جو ممبران ہیں وہ 6 مہینے کے اندر میچور ہوتے ہیں. تو آپ کیوں نہ اپنے ممبروں کو 6 مہینے تک آپ میچور کر لیں, آپ الیکشن کی طرف رجوع کر لیں. یہی ڈیسیزن ان کے پاس بھی تھا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یار 6 مہینے کا ٹائم ہے, آپ الیکشن کرا دوں. کورٹ کا فیصلہ تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے میں کراتا ہوں. اس کو انہوں نے 18 سال تک انہوں نے الیکشن نہیں. ان کے ساتھ اور کس کس لوگوں کی سپورٹ ہے, کن دکانداروں کی سپورٹ ہے؟ سپورٹ تو یہ تھا کہ پورے بازار کی سپورٹ تھی. جب تک میں تھا ان کے ساتھ تو سپورٹ تھی پورے بازار کی. ٹھیک ہے. میں جاتا تھا میرے کو پاس آ کے کہتے کہ یار بھولو بھائی آپ الیکشن کرا. میں نے یار کرا لے کوئی گروپ تو سامنے لیا ہو. ایک ہمارا شاہین گروپ تھا, جو ہمارا شاہین گروپ جو کہتا تھا کہ یار الیکشن کرائے, جس کے میرا پہلے آپ ساتھ تھے. پہلے میں ساتھ تھا سلیم کے. تو شاہین گروپ والے میرے پاس آتے تھے, بولے یار سلیم بھائی تو بات نہیں کرتے, آپ الیکشن کے تم کراؤ. تو میں نے بولا یار میں کہتا ہوں سلیم بھائی کو کہ الیکشن ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہمارے جنرل سیکرٹری تھے عباس کمیٹی کا, انہوں نے 3 دفعہ ریزائن دے دیا. ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہمارے آئین کے اندر جنرل سیکرٹری آل ان آل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاور الگ ہوتے ہیں اور صدر کے پاور الگ ہوتے ہیں. جنرل سیکرٹری نے اگر ریزائن دے دیا نا تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ پوری باڈی ختم ہو جائے گی. جنرل سیکرٹری 3 دفعہ ریزائن دے دیا, لیکن تینوں دفعہ جنرل سیکرٹری کو لولی پاپ دے دیا اور بیٹھ گئے, مگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. بازار کے متعلق تو میرے خیال سے 18-20 سال سے کوئی کام نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کوئی اہل بندہ یا کچھ اہل لوگ نہیں ہیں جو میں الیکشن کی طرف جاؤں. انہوں نے یہ تک بھی کہا تھا, میرے انٹرویوز میں موجود ہیں یہ چیزیں, کہ اگر کوئی ڈی سی کا لیٹر آ جائے یا کسی اوپر سے FBR وغیرہ کا لیٹر آ جائے تو سامنے والے لوگوں میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ یہ ان کا جواب دے سکیں. یہی وجہ بتا کے وہ الیکشن نہیں کرا رہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں سر؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر اگر سابقہ صدر کے اندر اگر اتنی اہلیت ہوتی تو آج یہ 18 سال بازار کے یہ حالت نہیں ہوتے. اگر آپ کی اتنی ایبلٹی ہوتی, آپ کی اتنی پذیرائی ہوتی تو آپ کو یہ 3 آدمیوں کا ٹولہ ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ الیکشن کرائے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کی طاقت ہوتی, ڈی سی کمشنر SSP جو بھی ہے, یہ SSP افسر بڑے بڑے افسروں سے ملتے ہیں اور چھوٹے افسروں کو بلیک میل کرتے ہیں. جس تھانے میں جائیں گے وہ اپنا تصویر دکھا دیں گے SSP کے ساتھ, اپنی تصویر دکھا دیں DC کے ساتھ, کمشنر کے ساتھ, لیکن ان کی کوئی وہ نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے. پھر ابھی پاکستانی جھنڈا لہرائیں گے نا 14 اگست کے دن, تو SSP نہیں پہنچو گے, اس سے پہلے یہ 3 آدمی پہنچے ہوئے ہوں گے. تو وہ تاکہ فوٹو سیشن آ جائے, فوٹو سیشن آ جائیں گے تو ہم تھانے کے SHO کو یا ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو بلیک میل کریں. آپ سمجھتے ہیں وہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ من گھڑت ہیں؟ ساری من گھڑک ہے. اگر یہ بات ہوتی تو آج بازار ان کے ساتھ گھومتا ہوتا. ہمارے 800 ممبر نہیں بنتے. ہمارے پاس 800 ممبر جو بنے وہ دل برداشت ہو گئے تو بنے نا. جس آدمی کو چاہے آپ بلیک میل کرتے ہو, جس دکاندار کو چاہے بلیک میل کرتے ہو, جس کو چاہے آپ گالیاں دیتے ہو, جس کو چاہے آپ جو چاہے کر لو بازار میں. لیکن جتنے دکاندار میرے پاس آتے ہیں شکایت لے کے, شاید ہی ان کے پاس کوئی جاتا ہے بولے اس کو بدتمیز کی نہیں ہے بات کرنے. بولو بھائی, ایک پرچی مجھے دکھائی گئی تھی کہ یہ بازار کے جو ممبر ہو رہے ہیں اس کی پرچی ہے اور 100 روپے پر ممبر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, لیکن وہ 400-500 روپے وصول کیے جا رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری ماہانہ فیس جو ہوتی ہے وہ 100 روپے کی. ٹھیک ہے. ہم نے ممبر شپ کارڈ بنایا, اس کے ہم نے 150 الگ لیے. 100 روپے ہماری ماہانہ فیس تھی. لیکن ماہانہ فیس ہم نے بولا کہ جتنے جیسے کہتے جب کام چلانا ہوتا تھا نا تو کوئی نہ کوئی تو لازمی بات ہے کہ ہر ادارہ کسی نہ کسی فنڈ کے وجہ سے چلتا ہے. صحیح ہے. ہم نے اتنے 150 کارڈ 400 کارڈ بنائے نا, ہم نے صرف 1 مہینہ 2 مہینے ہم نے پیسے لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پیسے دیے. ہم نے صرف وہ پیسے لیتے ہیں جو ہم کارڈ بنا کے دیتے ہیں 150 روپے, تاکہ وہ کارڈ یہ ہوتا ہے جیسے ہمارا شناختی کارڈ ہے نا, اس طریقے کا ہمارا یہ کارڈ ہے. پاکستان کے اندر کہیں بھی جاؤ گے اس کی ویلیو یہ ہے کہ بھائی تاجران شاہ بازار کا کارڈ ہے, یہ دکاندار آدمی ہے, کاروباری آدمی ہے. اس میں میں نے بولا کہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کارڈ کے میں
تو آپ ہمارے کو فون کریں، بولے میرے صدر سے بات کریں، میرے سیکرٹری سے بات کریں، یہ کارڈ ان کا ہے میرا، اس کے اندر کارڈ کے اوپر میرے مہر بھی لگی ہوئی ہے، اسٹیمپ بھی لگا ہوا ہے۔ پہلے یہ کارڈ نہیں بنے ہوئے تھے؟ نہیں بنے، 18 سال میں نہیں بنے تھے؟ 18 سال کا بلکہ 40 سال میں نہیں بنے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے اچھا قدم تھا؟ بہت اچھا یہ قدم اس لیے رہا کہ ہمارا تاجر جو ہے نا، پورے حیدرآباد کے تاجر کی بات کرتا ہوں، ایک ہی میں بتاتا ہوں، میں پورے حیدرآباد کے تاجر ہوتا، ہمارا پورے پاک حیدرآباد کا تاجر جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی شہر میں جاتا ہے خریداری کے لیے، خدا نہ خاصا رات کو راستے کے اندر یا دن کے اندر کوئی اس کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہے، یا کسی ادارے نے پکڑ لیا ہوتا ہے یا کسی ایجنسی نے پکڑ لیا ہوتا ہے، تو وہ اپنا کارڈ دکھانے کا وہ بتائے گا کہ یہ میرا کارڈ ہے، یہ میرا صدر ہے، آپ اس سے جا کے فون پہ بات کریں کہ میں کاروباری ہوں یا ڈکیت ہوں یا 2 نمبر آدمی، وہ پتا دے گا کہ یہ میرا کارڈ ہے، وہ ہم بھی رابطے میں رہیں گے، ہم بتائیں گے بھائی یہ ہمارا دکاندار ہے، فلاں جگہ یہ کام کرتا ہے، یہ فلاں جگہ اس کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہمارا کاروباری آدمی ہے، نہ کسی سیاسی ایکٹیویٹیز میں نہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں، اس کا کام ہے صبح جانا، شام کو گھر پہ بچوں کی روٹی لے کے جانا۔ بول بھائی ایک کہنا اور بھی تھا ان کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور کاپی رائٹ اور نقل چیزیں وہ بھی بناتے ہیں، میں ان کو اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کو ان کاموں کے لیے منع کرتا ہوں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس وجہ اس کی ایک بات بتا جی، جتنے بھی ان کے اندر کام کرتے ہیں کاپی رائٹس کا یا کوئی بھی، اس کے سب میں تو یہ خود ہے، اچھا خود شیلٹر دیتے ہیں سب کو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے، آپ کیوں کراتے ہو؟ میرا تو ایک ہی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرو، جب کمپنی تمہارے کو اوریجنل کمپنی یا جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ آپ کو کمیشن دیتی ہے، آپ کو ساری پرووائڈ کرتی ہے، تو آپ اس کا مال بیچے نا یار۔ جو 2 نمبر کرتا ہے اس کی سرپرستی انہوں نے بیٹھے، اقتدار نہ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے مجھے یہ بتا دیں۔ اگر آپ کو کہیں سے پیسہ مل رہا ہے یا کہیں سے آپ کو پذیرائی ہو رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سرپرستی ہے نا اس کی، آپ جو بھی چاہے کریں، لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی 2 نمبر کام سلیم بھائی کو صاحب کا صدر کو پتا ہوں گے نا، کسی کو نہیں پتا ہوں گے، کسی کی امانت دیکھو، صادق الامین آپ نہیں ہے، صادق الامین وہی ہوتا ہے جو کسی معاملے کے اندر اپنے آپ کو صادق الامین ثابت کرے، ثابت بھی کرے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے اتنی چیزیں لے کے رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی کے پیسے لے کے رکھے ہوئے ہیں اور ابھی تک آپ نے وہ پیسے نہیں دیے، 25 لاکھ روپے، آج اس کو 15 مہینے ہو گئے، ہر بندہ آتا ہے 1 مہینے کے بعد 15 دن کے بعد ٹائم دے رہا ہوں، 15 دن کے بعد ٹائم دے رہا ہوں، یہ کون تھا تم نے بچائے بابا؟ آپ کو بازار کی حیثیت سے آپ کے پاس کسی نے امانت لگائی اور ابھی تک اس کو پیسے نہیں دیے، آپ نے مسجد کے پیسے ہیں، شاہی مسجد کے امام کا انتقال ہو گیا، اس کے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے، وہ گئے ہیں، انہوں نے بولا کہ یہاں مسجد کا کام کرانا ہے، 2.5-3 لاکھ روپے دے دو، یعنی کہ اپنے کیا کہتے ہیں سیور کی اپنے اس کی شیٹیں وغیرہ لگانی ہے، جو کام ہے وہ کرتے تو انہوں نے نہیں دیا ابھی تک۔ بات یہ نہیں ہے، بات دراصل کیا ہوتی ہے کہ صادق الامین بننا یا بازار کا صدر بننا، جب تک ہمارے ممبران جو ممبران ہے اگر ان کو سہولت نہیں ہوگی تو بالکل ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم صدر نہیں چیزیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ بولے کیا سمجھتے ہیں ان فیوچر الیکشن کا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ الیکشن کب کرا رہے ہیں؟ بالکل بالکل ٹائم پر الیکشن میرے 400 ووٹ ہو، میں چاہوں نا کہ میں بھی الیکشن سے پہلے سرکاری الیکشن سے پہلے اپنے الیکشن کرا سکتا ہوں، لیکن ہمارا پروسیس ہے 15 دن، اس کی وجہ سے میں نے پرسوں میری بات ہوئی، میں نے بولا کہ الیکشن کراتے 28 فروری کو۔ ڈیٹ کیا ہے آپ کے الیکشن کا؟ الیکشن کراتا کون ہے؟ کوئی بورڈ بنتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ الیکشن میں ہماری ایک کمیٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے، کمیٹی کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمیٹی کے اندر جب ہم الیکشن کمیشنر کا نام کریں گے نا تو ان کے ہمارے کو ریزائن دینا پڑے گا، ہماری جنرل بادی ہوگی اس میں ہم الیکشن کمیشنر کا نام دیں گے، الیکشن کمیشن سارے اختیارات دے دیں گے، وہ اپنا نامینیشن فارم وغیرہ جو بھی ہے تمام جتنی بھی الیکشن کے امور کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ الیکشن کمیشن۔ اچھا، یہ پورا آپ کا آئین بنا ہوا ہے، پیپر بنا ہوا ہے؟ بالکل آئین بنا۔ جو آپ کے الیکشن کمیشن میں ممبر آتا ہے وہ بازار کا بھی دکاندار ہوتا ہے؟ اچھا، وہ کون سلیکٹ کرتا ہے وہ بندے؟ سلیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب بازار میں ممبر سازی کرنے جاتے ہیں نا
तो एक एक दुकानदार का हम नाम देखते हैं, اس کا نام ہوتا ہے, اس کا گھر کا ایڈریس ہوتا ہے, اس کا موبائل نمبر ہوتا ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی ہوتا ہے کہ بھائی کل کو خدا نہ خاصا یہ نہیں بولے گا یار میں تھا یا نہیں تھا. صحیح. ان کا شناختی کارڈ ہے, موبائل نمبر ہے, ساری چیزیں ہوتی ہے, اور فرم کا نام بھی ہوتا ہے اس کو. لیکن کتنے ممبر سے مشتمل ہوتا ہے آپ کا الیکشن کمیشن پر؟ ہمارا الیکشن کمیشن تو ابھی تو اس وقت تو پہلے ان کی ٹائم کے اوپر 18 سال ہو گئے, 20 سال میرے خیال سے ان کے پاس 100 کچھ ممبر تھے الیکشن کمیشن کے, نہیں اس کے بازار کے. میں الیکشن کمیشن کے ممبر پہلے تقریباً 3 یا 4 یہ ہوتے ہیں, باقی اس کا جو اپنا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے جو اپنا اللہ نے کی سارے دیے جاتے ہیں یا ڈیٹیل بھی دیا جاتا ہے ان کو؟ ٹوٹل اختیارات ان کے پاس ہے, وہ چاہے تو ہمیں نکال سکتا ہے, وہ چاہے تو ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کو فل پاور ہے. وہ بولتا ہے کہ میری موجودگی میں آپ نہیں آئے, جو پاور میرے ہیں میں اپنے پاور یوز کروں گا, لہذا آپ کا کام ہے اپنے ووٹروں کے پاس جانا, آپ اپنے ووٹ ڈلوانا, آفس کے اندر ووٹ جب اپنا پولنگ بوتھ میں آئیں گے تو ووٹ ڈال کے آپ چلے جائیں گے, کسی کو کنوینس نہیں کریں گے. ہیڈ شاہ, میرا خیال ہے جہاں تک کہ ایشیا کی سب سے بڑی بازار ہے شاہی بازار. بالکل. کیا سمجھتے ہیں, کیا مسائل ہیں جو اب گڑھ بن چکے ہیں؟ وجہ اس کی ایک بات بتاؤں, پاکستان کے اندر حیدرآباد کے اندر, یا میں تو حیدرآباد کی بات کرتا ہوں, حیدرآباد کے اندر آپ بھی ماشاءاللہ اپنا ایک چینل چلا رہے ہیں اور آپ کو جگہ جگہ آپ کو پہنچتے ہوں گے. آپ کو اس شہر کے اندر کون سی ایسی خوبصورتی نظر آئی کہ جس کو ہم کہہ سکتے کہ یہ شہر ہمارا بہت خوبصورت ہے؟ لیکن یہاں کے اوپر ایک چیز یہ ہو گئی ہے کہ ہر آدمی, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر آدمی کا لیبر, چاہے افسر ہو چاہے نچلا طبقہ, وہ سوائے خرچے پانی کے علاوہ بات نہیں کرتا. وجہ اس کی اگر آپ کی نالی 3 مہینے بھری ہوئی ہوتی ہے مگر کوئی آگے صفائی کرنے والا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آپ کا صفائی ستھرا دعوے کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, یہ کر رہا ہے, میں وہ کر رہا ہوں. دیکھو میری بات سنو, دعوے جو میرے دل میں ہوگا نا وہ میرے منہ پہ ہوگا, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, کیونکہ جو مجھے تکلیف ہے نا میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں. دوسرے سامنے آئے گا میں بولوں گا تم نے تو پہاڑ پہ, تم نے سونے کے پہاڑ لگا دیے یہاں, تو مگر یہ جو میرے دل میں ہے وہ میرے منہ پہ ہوگا. میں غلط بات کرتا نہیں ہوں. اگر میری جگہ 1000 آدمی کو بھی کھڑا کرو گے نا, جو الفاظ میں آپ کے چینل پہ دے رہا ہوں نا وہی الفاظ میرے منہ پہ ہوں. میں تیسرا پروگرام کروں گا اپنے پروگرام کے متعلق, کیونکہ ایک پروگرام میں نے سلیم بھائی سے کیا, ایک میں آپ سے کر رہا ہوں, تیسرا پروگرام میں نیوٹرل بازار کے بندوں سے بھی کروں گا, تو اس میں یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ واضح ہو جائیں. اور یہ آپ کریں گے تو آپ میری بات کو, ان کی بات کو, دونوں کو سامنے رکھ کے پھر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ میں غلط ہوں یا یہ غلط. کیا سمجھتے ہیں بازار کے لیے کیا تجاویز ہیں جس میں بازار کی بہتری ہو؟ بازار کی بہتری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان حیدرآباد کی آبادی 50 لاکھ کی ہے, منیمم 50 لاکھ, اور یہاں پہ ہے 2 کروڑ موٹر سائیکلیں, رکشا, چن رکشا, کاریں, ٹرک, جو بھی چیزیں. آپ میرے کو ایک بات بتاؤ کہ یہ شہر پاکستان بنا جب سے اتنا ہی روڈ ہے, اس سے بڑا روڈ نہیں ہوا, نہ اس کی کوئی تعمیرات ہوئی, نہ اس کو چھوڑا کیا. لیکن اتنی گاڑیاں ہیں کہ 1.5 سے 2 کروڑ, 1.5 کروڑ میں بول رہا ہوں, اگر حساب لگاؤ گے نا تو اپلائٹ گاڑیاں گھومتی ہیں. جتنی وارداتیں اپلائٹ گاڑی میں ہو رہی ہے کسی گاڑی میں نہیں ہوگی. جتنا اپلائٹ گاڑی اگر گورنمنٹ کو ٹیکس دے نا, اگر یہ صوبہ خود مختاری جو دی تھی نا وہ اس وجہ سے ہی دی تھی کہ آپ اپنے صوبے کے جو بھی معاملات ہیں آپ خود درست کر لیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, کسی چیز پہ کوئی توجہ نہیں دی, اور انہوں نے سب اپنا حساب کتاب رکھے. آج وہ گاڑیوں کا خالی ٹیکس ہی لگا دے نا تو حیدرآباد سٹی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ اپنے پیسوں سے خود ہی شہر میں. پنجاب میں بھی تو ہو رہا ہے نا, محسن نقوی کر رہے ہیں نا, وزیر اعلیٰ کر رہا ہے نا, 3 مہینے کے اندر ایک پل بنوا رہے ہیں. اور کیا پیسہ ہے نا, خود مختاری ہے نا, ان کو پیسہ ملتا ہے, وہ وفاق سے نہیں مانگتے, وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے جس سے ہمارے کو پیسہ. انفرادی طور پہ کس طرح معاملات کو صحیح کیا جا سکتا ہے, اور شاہی بازار کے لیے کچھ بتا دیں کہ معاملات کیسے صحیح ہوں. یہاں رش بھی بہت ہوتا ہے, انکریجمنٹ کے بھی معاملات ہیں, ٹریفک کے بھی معاملات ہیں, کوئی حل تو ذہن میں ہوگا؟ بالکل انکریجمنٹ تو بہت ضروری ہے, سب میں پہلے انکریجمنٹ ہے. میں اپنے بازار کے علاوہ شہر کے انکریجمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں. ٹھیک رہا تب یہاں پہ گاڑیوں کی آمد و رفت, چنچی گاڑیاں, گدھا گاڑیاں, یہ ساری چیزیں کو ایک ٹائم پیریڈ ہم نے دیا تھا
کہ ہم نے بولا کہ 2 بجے کے بعد ہمارے بازار میں پائپ لگ جائیں گے، ایک گاڑی نہیں آئے گی. لیکن سابقہ صدر کی ہم دھرمی کی وجہ سے یہ ماحول ہوا کہ انہوں نے بولا کہ روڈ بلاک ہوتا ہے، ہمارے کاروبار روزی کا رازق اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں میری دکان کے باہر میں بولوں گا پائپ نہیں لگاؤ میری روزی بند ہو جائے گی تو یہ اللہ سے نہ تمہاری تک ہے، نہ شکریہ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو بولتا ہے کہ تم کماؤ، آؤ میرے پاس بیٹھ کے، میں تمہارے کو روزی دوں گا، اپنی روزی میں تو اپنے بچے کی روزی کماؤ بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارے کو دے گا. یہ نہیں ہے کہ میرے پائپ لگنے سے میری روزی تنگ ہو جائے گی. میرے پائپ لگنے سے تو میرے بازار کی رونق بحال ہو جائے گی. میرے بازار کے اندر یہ شاہی بازار ہے، یہاں پہ سوائے موٹر سائیکل رکشا کا بھی کام نہیں ہے. پورے پیدل آدمی کاروبار کرے گا، پیدل کا کام ہے. ملتان میں چلے جائیں آپ، ملتان کے اندر جائیں گے نا تو وہاں کے اندر پورا اپنا کون سا بازار ہے، اس کے اندر بازار کے اندر صبح 9 بجے کے بعد ایک رکشا گاڑی گدا گاڑی نہیں جائے گی. جس کو سامان رکھنا ہے نا وہ صبح 9-10 بجے رکھ کے چلا جائے گا. اس کے بعد ٹریفک وہاں پہ پیدل کاریگری ہے. آپ وہاں کاروبار دیکھو، بزنس دیکھو، کسی کی طرح یہاں جیبیں کاٹ جاتی ہیں اور بچیاں تقریباً 10-12 سال کی بچیاں جیبیں کاٹتی ہیں. یہاں پہ پکڑ کے لے کے آتے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی. پکڑ کے لے کے آتے ہیں، بولا اس کا کیا کر، وہ بھائی کو جیل کاٹو، FIR کاٹو، جیل بھیج دو، ختم بات ہوگی. ایک کو بھیجیں گے تو مثال قائم ہوگا، مثال قائم ہوگی. لیکن یہاں کرتے نہیں ہے کوئی بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے کیا کہا آپ کو کہ بس ہر آدمی اپنے چکروں میں لگا ہوا ہے کہ میں رات کو سو جاؤں، صبح میں نیچے تکیے کے اندر لاکھوں روپیہ پڑا ہو، میں خوشحال ہوں. شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے. یہ سلیم بھائی جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کہا ہے کہ بھائی یہاں پہ 2 نمبری کام ہوتے ہیں، ساری چیزیں کس کی سرپرستی میں ہوتے ہیں بھائی؟ یہ تو بتاؤ کہ سرپرست کس کی ہے؟ جس جگہ تم بیٹھتے ہو تمہارے انجمن تاجران شاہ بازار کا ایک آفس، تم نے اپنی منوپولی حاصل کرنے کے لیے دوسرا آفس کھول کے بیٹھ گئے ہو. کس نے بولا کہ تم آفس کھولو بھائی؟ کیا تمہارے کو ابوشن پسند نہیں ہے یا تمہارے کو اقتدار کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں ہے؟ رات کی تاریخی کے اندر ہمیں بھی پتا تم کیا کرتے ہو. رات کی تاریخ کے اندر صبح 5 بجے تم گھر کے اوپر جاتے ہو تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کو کون کیا بتا کے جاتا ہے کہ رات کو یہاں تھے، رات کو یہاں تھے، رات کو یہاں تھے، کیا کر رہے تھے. بالکل. 1-2 سوال کر کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. چھوٹا سا ایک واقعہ ہوا تھا بیچ میں ریپ کیس کا، شاہی بازار کے اندر ہی ہوا تھا. اس میں بھی آپ کو الزام لگایا گیا ہے کہ وہاں بھی آپ نے دکانداروں سے پیسے ویسے لے کے اور یہ معاملہ رفع دفع کیا تھا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ریپ کیس تو اگر آپ کو علم میں ہے کچھ شاہی بازار سامنے گلی میں کوئی ریپ کیس ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے. نام اس نے ڈائریکٹ نہیں لیا سلیم بھائی نے، لیکن مطلب بولا کہ بازار کے کچھ بندے جو ابھی مطلب میرے مخالف ہیں انہوں نے پیمنٹ وغیرہ لے کے معاملے کو رفع دفع کرایا تھا. ریپ کیس نہیں میرے ایسا کچھ آپ نہیں دیکھو. اچھا کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی نہیں. اگر میرے بازار کے اندر کوئی معاملہ ہوگا نا، چاہے میں ہوں یا نہیں ہوں، میرے کو اطلاع ضرور ملے گی کہ بھولو بھائی تمہارے بازار میں یہ ہوا. چلے میں نام لے لیتا ہوں. ہمارے ایک حوضری والے ہیں، ان کے بیٹے کا نام اس میں آیا تھا اور میرا خیال ہے اس کے گودام میں کوئی یہ معاملہ تھا. اب یاد ہے جی. یہ چیز ایسی تھی کہ جس بندے کا نام آیا تھا نا جی، سلیم بھائی اس کے ماتحت تھے. اوکے ٹھیک. سلیم بھائی کی اس کی آشیرواد تھی سلیم بھائی کو. میں نے ان سے یہ کہا کہ ریپ ہوا نہیں ہوا یہ اللہ بہتر جانتا. ٹھیک ہے. لیکن جن کی عمر لڑکوں کی 12-13 سال 14 سال، نہ میں پیسوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، نہ میں ان کے لیے کوئی بات کرتا ہوں. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہارے پاس سے دیے ہیں، آپ میرے کو مسجد میں لے سکتے. اچھا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے عمل دخل یہ تھا کہ جو بندے آئے تھے انہوں نے بولا بولو بھائی ہمارا بیٹا نہیں ہے، لیکن مسئلہ حل کرا دو. کہیں چلے گئے جی جی. دیکھو کہیں کہ درگاہ پہ بھی جاؤ گے تو چادر تو چڑھاؤ گے، آپ ضرور چھوڑیے کہ ویلویٹ کی چڑھا ضروری ہے، کاٹن کی چڑھا دو. تو یہ چیز ہوتی ہے. اگر ان کے ہاتھ میں یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے پیسے دیے ان کو. اچھا میں نے اپنے ہاتھ سے پیسے دیے. میں نے بولا سلیم بھائی اتنے پارسا نہیں بولو، میرے 40 سال تمہارے ساتھ میری عمر ہو گئی ہے 72 سال، اور میں 40 سے کیا بلکہ 60 سال سے شادی ایکٹیویٹیز میں ہوں بازار کی. 40 سال تو مجھے لائن آرڈر میں ہو گئے. پولیس میرے کو بھی جانتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میرے کو جانتا ہے، لیکن میں جاتا نہیں تھا. میں نے کہا سلیم بھائی آپ چلے جاؤ، آپ کا کام ہے، میں ان کو بھیجتا تھا. ان فیوچر آنے والے
दिनों में समझते हैं कि शाही बाजार के हालात और उसके दुकानदारों के हालात बेहतर होंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, मैंने इलेक्शन कराने हैं और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 99% जीतूंगा। और फिर ये दलाल का माहौल देखना कैसे करूँ। बोलो भाई, अपने बारे में कुछ बताएं। फैमिली में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। एक बेटा मेरा कासमाबाद के अंदर कहानियों के शोरूम में बैठता है। माशाल्लाह। एक बेटा मेरा कराची में है। शादी एक या दो है? एक शादी है, एक शादी है। बेटे की भी मेरा 1 या 3 मेरे पोते हैं। माशाल्लाह। हम मियाँ बीवी है, कासमाबाद कौसार में रहते हैं। हमारी मेरी तकरीबन 7 साल की जिंदगी शाही बाजार की है। बोलो, बचपन कैसा गुजरा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। बचपन मेरा इतना ऐसा गुजरा है कि मेरी 72 साल के अंदर मेरे को ये नहीं पड़ता मैं किसी से लड़ाऊं। अच्छा। और कोई ये ऐसा नहीं कि भूलू, आप मेरी गैर मौजूदगी में भी जाएंगे ना तो बोलेगा यार भूलू कैसा है। तो सिरे घाट से चलोगे किले तक, किले से चलोगे नीचे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोटरसाइकिल मार्केट, बोले यार भूलू भाई कौन था, बोले शायद। अरे भाई छोड़ उसके बाद। नौजवानों के लिए कोई मैसेज? बस नौजवानों के लिए मैसेज है, हमारे भाई हैं सारी चीजें, लेकिन ये है कि अपनी सियासी एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटीज है अपने महदूद रखें, अपने घर वालों का ख्याल करें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें, आगे की सोचें, देख के मत जाओ। बहुत शुक्रिया भोलू भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि पिछले प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। इस उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं कि मेरे प्रोग्राम को शेयर जरूर करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।